Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 16, and the title of lecture number 16 is Integrated Marketing Communication Planning. So today we will discuss how we can make IMC plans. So before we go into the detail, I just want to share chapter questions with you. How does IMC planning work? The first question that we will address, we want to go into the detail how IMC planning work. In second question, we will go into the detail, that is the main topic of today's lecture, and that is what are the 6 steps in the process. Basically, IMC planning consists of 6 steps process, and we will go into the detail, and I will share so many examples. I will quote you the local example as well as the international example, where you are able to know each and every step in detail. Question number 3, why is internal marketing importance? First we will cover what is internal marketing is. Then we will go into the detail how much it's important and how an organization or a manager can take advantage of this internal marketing. Chapter perspective. IMC is like an orchestra. This is the statement that I am sharing with you. ये IMC जो है ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक ऑर्केस्ट्रा होता है. ऑर्केस्ट्रा बेसिकली क्या है कि अगर आपने देखे बहुत सारे म्यूजिशियंस जो हैं वो बैठे हुए होते हैं. जब कोई भी जो सिंगर है वो लाइव परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके साथ बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं जो कि डिफरेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले कर रहे होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे होते हैं, और उसके बाद वो सारे जो उनसे मिलकर एक ट्यून बनाते हैं और सिंगर जो है उस ट्यून के मुताबिक गाना गा रहा होता है. तो इसने यहाँ पर यही एग्जांपल दी है कि जो इस चैप्टर में यानी कि बिल्कुल बिगनिंग में स्टार्ट में जो वो एक आपको आइडिया देना चाह रहा है कि IMC क्या है. अगरचे इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द वर्ड IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कि जितनी भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन है आपने उसको इंटीग्रेट करना है. ये नहीं है कि एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन में कोई और बात कही जा रही है, दूसरे में कोई और बात की जा रही है, और इन दोनों के दरमियान में आपस में कोई लिंक नहीं है. तो उस चीज़ को यानी कि उसमें एक लिंक क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जब तक आपकी ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड नहीं होंगी, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स. इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी आप कम्युनिकेशन टूल यूज़ कर रहे हैं उन सारों के दरमियान एक लिंक होना चाहिए. अब उसने इसी चीज़ को यानी कि एम्फेसाइज करने के लिए, इम्पोर्टेंस देने के लिए, तो उसने क्या नाम है ये वर्ड यूज़ किया कि IMC इज़ लाइक एन ऑर्केस्ट्रा. ये जो आपके सामने जो से आ रहे हैं ये बेसिकली अगेन एक यानी कि लैंग्वेज है. शायद मैं और आप इसको ना समझ सकें, लेकिन वो लोग जिनको इस लैंग्वेज का इल्म है वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है. ये म्यूज़िक की लैंग्वेज है जहाँ पर आपको पता चलता है कि आपने म्यूज़िक कैसे कंपोज करना है. आइए देखते हैं कि इसमें वो क्या कहना चाह रहा है. वो कह रहा है कि म्यूजिकल स्कोर गाइड्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्केस्ट्रा टू प्ले टुगेदर. ये जो है ना, ये जो आपके सामने जो है यानी कि कुछ साइंस बने हुए हैं, ये बेसिकली क्या है, म्यूजिकल स्कोर. इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि आपने जो डिफरेंट यानी कि ऑर्केस्ट्रा के जो मेंबर्स हैं जिनके पास डिफरेंट किस्म के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि उन्होंने अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर उन्होंने उसकी आवाज़ तेज़ करनी है, कहाँ पर कम करनी है, कहाँ पर उन्होंने अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर नहीं करना, क्योंकि यही कम्बिनेशन है जिससे एक ट्यून बनती है, एक धुन बनती है. तो यहाँ पर भी
اس نے یہی کہا ہے کہ جی جو آئی ایم سی پلان ہے, آئی ایم سی پلان گائیڈز آل دی ممبرز آف این آرگنائزیشنز ٹو ورک ٹوگیدر. تو اس نے اسی ہی کو بیس بنا کر اس نے یہ کہا ہے کہ جس طرح کیا نام ہے ایک آرکیسٹرا میں ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنا انسٹرومنٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے انسٹرومنٹ کو بجا رہا ہوتا ہے, لیکن جو اوور آل جو ایک کیا نام ہے ہم لوگ ایک جو سن رہے ہوتے ہیں وہ ایک بہت اچھی ٹیون ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اس میں ہمیں کسی ایک ہی انڈیویجول جو انسٹرومنٹ ہے اس کی آواز نہیں ہوتی, اور اگر یہ جو کمبینیشن ہے یہ کہیں ڈسٹرب ہو جائے تو پھر وہ ٹیون نہیں ہوگی, وہ شاید نوائس بن جائے, وہ ایک شور ہوگا, ایک وہ کیا کہنا چاہیے اردو میں ایک لفظ سے بے ہنگم سا شور ہوگا جس کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی بھی اچھی آپ نے میوزیکل ٹیون کمپوز کرنی ہے تو ان کے درمیان میں ایک انٹیگریشن ہوتی ہے. کسی انسٹرومنٹ کی آواز تیز ہوگی, کسی کی کم ہوگی, کوئی بجے گا کوئی نہیں بجے گا, اور اس کے بعد جا کے یہ ایک ٹیون تیار ہوتی ہے. سملرلی آئی ایم سی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن, آپ کے پاس بھی بہت سارے ٹولز ہیں. اس آج کے جو لیکچر میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو یہی بتانا ہے کہ جب تک آپ ان ٹولز کے درمیان ایک ردھم قائم نہیں کریں گے, ان کے اندر ایک الائنمنٹ نہیں لائیں گے, ان کے درمیان انٹیگریشن نہیں لائیں گے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو میک اے گڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پلان. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے میں نے کافی اچھے طریقے سے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیا نام ہے کہ اس نے جو ایگزامپل کوٹ کی آرکیسٹرا کی اس کو لنک کیا ہے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن, اس کی ریزنز کیا ہیں. تو آپ نے بھی یہی خیال رکھنا ہے جو کہ تھرو آؤٹ اگین اینڈ اگین میں آج کے لیکچر میں آپ کو یعنی کہ ریئلائز کرواتا رہوں گا کہ جب تک آپ سارے ٹولز کو الائن نہیں کرتے, ان کو اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے ساتھ لنک نہیں کرتے, you will not be able to achieve your desired goals. آگے چلتے ہیں. آگے یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے ایک اوپننگ کیس چوز کیا ہے, یہ جی ایم سی انوائے کا ہے. جی ایم سی اسٹینڈ فار جنرل موٹرز کارپوریشن, اور انوائے جو سے تھا ان کا ایک برانڈ ہے. اب جنرل موٹرز جو سی ہے یہ ورلڈ کی ایک لیڈنگ یعنی آٹو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو ان کی جو گاڑیاں کافی بڑی بڑی یعنی کہ ہم اس کو کہتے ہیں ملٹی پرپز وہیکل جو سے ہیں, جس میں کہ آپ یعنی کہ سامان بھی لے جا سکتے ہیں, اس میں آپ کیا نام اسٹوریج کافی ہوتی ہے اور بڑی ہیوی اور بڑے بڑے ان کے یعنی کہ سائز ہوتے ہیں گاڑیوں کے. تو یہاں پر بھی ہم نے ایک اوپننگ کیس لیا ہے جی ایم سی انوائے کا, کہ جب انہوں نے اپنا جی ایم سی والوں نے انوائے برانڈ کو جب لانچ کرنا تھا تو ان کے سامنے چیلنجز کیا تھے, انہوں نے اس کے لیے یعنی کہ اسٹریٹجیز کیا بنائیں, اور فائنلی اس کے ریزلٹس کیا آئے. چلیں وہ تو یعنی کہ میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ جی ایم سی انوائے کا کیا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو صرف ایک یعنی کہ ویژولائز کروانا چاہ رہا ہوں کہ جنرل موٹرز جو سی ہے اس کی اپنی ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجیز کیا ہوتی تھی, کس قسم کے انہوں نے ایڈ بنائے. تو ابھی جو پہلا ایڈ جو ہے یہ میں آپ کو ایک دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دے گا اباؤٹ کہ جی ایم سی کی جو سی ہے اسٹینڈنگ کیا ہے اور ان کے ہاں کریٹیوٹی کا کیا انداز ہے. تو یہاں پر پہلے ایڈ میں آپ یعنی کہ ایڈ دیکھیں اور اس کے بعد میں پھر اس کو ایکسپلین کروں گا. پہلے ایکسپلین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ نے ایڈ نہیں دیکھا ہوگا. آپ ایڈ کو غور سے دیکھیں, اس کے بعد میں اس ایڈ کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. There are good ideas. There are great ideas. Then there are ideas that meet a higher standard. And those are the only ideas that make it into our trucks and SUVs. GMC Professional Grade Engineering.
It's not more than you need, just more than you're used to. ایڈ آپ نے دیکھا. اب یہ جو سا ہے اس ایڈ میں کیا تھا کہ وی آر اے پروفیشنل گریڈ. یہ جی ایم سی، اب دیکھیں کوئی بھی کمپنی ہے وہ جتنے مرضی دعوے کرتے رہے، یعنی کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت اچھی اسٹرانگ گاڑیاں بناتے ہیں، ہم بہت کوالٹی کی پروڈکشن کرتے ہیں، ہم لوگ بہت کریٹیو ہیں، وی ڈو اے لاٹ آف ایفرٹس، آور ٹیم از ویری ہارڈ ورکنگ، وی آر اسپینڈنگ ایئرس، وی ہیو سو مینی ایئرز ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، وی ٹیک کیئر آف دا کنزیومر الاٹ، ٹھیک ہے. یہ سارے دعوے ہوتے ہیں، ایز اے کنزیومر وی آر یوز ٹو لسن آل دیس. اور سم ٹائمز ہم ان کو اتنی ویٹیج نہیں بھی دیتے، کیونکہ ہر بندہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ جی میری پروڈکٹ کوالٹی کی ہے، میری پروڈکٹ جو ہے ریزنیبل پرائس کی ہے، میری پروڈکٹ سب سے اچھی ہے، جتنی محنت سے ہم نے بنائی ہے اتنی محنت سے کوئی اور بنا نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو دعوے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہی چیز جو سی ہے جب آپ کنزیومر کے پاس کسی بھی فارم میں لے کر آتے ہیں، یعنی کہ کمیونیکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، کمیونیکیشن کی کسی بھی فارم میں لے کر آتے ہیں، لائک جس طرح یہ ایڈ تھا. اب آپ دیکھیں اس ایڈ میں انہوں نے کس طرح، یعنی کہ ایک دم، اگر جب آپ نے شروع میں اس ایڈ کو دیکھنا شروع کیا ہوگا آپ ایک دم اٹینٹیو ہو گئے کہ یہ ایڈ کیا چیز ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ چیزیں آ رہی ہیں گر رہی ہیں. تو پھر انہوں نے دکھایا کہ جو ان کا جو کریٹیو کا جو بندہ ہے جو اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں کہ وہ کتنی محنت سے ایک ڈیزائن بناتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. ہی از ناٹ سیٹسفائنگ، ٹھیک ہے. وہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک بہت ہی سمپل سی بات کہ جی ہم کوئی بھی چیز جو ڈیولپ کرتے ہیں وہ ایک دم نہیں بن جاتی، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت، اور یعنی کہ ہمارے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یا سٹاف ہیں وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے جب تک وہ خود سیٹسفائی نہیں ہوتے وہ کوئی چیز مارکیٹ میں لے کر نہیں آتے. تو انہوں نے اس چھوٹی سی چیز کو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس ایڈ میں انہوں نے پریزنٹ کی ہے. کریٹیو دیکھیں کہ جی کس طرح چیزیں آگے گر رہی ہیں، اور بعد میں دکھا رہے ہیں کہ جی ان کا جو ہے کریٹیو یا ڈیزائن سیکشن کا جو بندہ ہے وہ پیپرز پر اس کو ڈیزائن کر رہا ہے، اور جب وہ یوں کر کے کوئی چیز پھینکتا ہے تو وہ جا کے پوری ونڈو سے باہر جا کے وہ ایکچولی وہ پارٹ وہاں پہ گر رہا ہے. اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ اس ایڈ کو دیکھنا شروع کریں تو وہ جو ایک ہم نے آئیڈا ماڈل آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا، اٹینشن، انٹرسٹ، ڈیزائر اور ایکشن. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ہی یہ ایڈ سٹارٹ ہوتا ہے، اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں بھی، آپ ایک دم اٹینٹیو ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. اور جب چیزیں گر رہی ہوتی ہیں تو آپ کا یہی انٹرسٹ رہتا ہے کہ جی کیا نام ہے یہ ہے کیا چیز. اور اس کے بعد جا کے جب اس نے اس کو لنک کیا تو ظاہری بات ہے جب آپ کو سمجھ آتی ہے تو پھر ایک ڈیزائر ہوتا ہے کہ یار واقعی کیا چیز بناتے ہیں، کتنی یعنی کہ محنت سے بناتے ہیں، کتنا نائسلی ڈیزائن کرتے ہیں. اور یہی چیز ہوتی ہے جو پھر آپ کو ایکشن پہ مجبور کرتی ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ لوگ ایڈ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد مارکیٹ میں جا کے وہ چیز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے ایڈ میں یا آپ کی کمیونیکیشن میں وہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ ہونی چاہیے. اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو شاید جو سے آپ کنزیومر کو بھی اٹریکٹ نہ کر سکے. تو یہاں پہ بھی جو ہے ایک تو یہ دوسرا ایڈ جو ہے وہ پیورلی یہ جو جی ایم سی انوائے ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ جی ایم سی انوائے اٹ سیلف کیا چیز ہے. Multifunctional, adaptable, washable, retractable. It's a sport utility with more utility. The new GMC Envoy XUV. It's not more than you need, just more than you're used to. GMC Professional Grade Engineering. آپ نے جی ایم سی انوائے کا ایڈ دیکھا. ابھی ہم ان کی کیا نام ہے جو آئی ایم سی کمپین تھی اس کو ڈسکس بھی کریں گے، لیکن یہاں پر اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جی ایم سی انوائے کس قسم کی گاڑی ہے اور اس کے فیچرز کس قسم کے ہیں.
مثال کے طور پر انہوں نے بڑی خوبصورتی سے آپ کو یہ چیز بتائی ہے کہ جی ملٹی پرپز وہیکل ہے، جس میں انہوں نے کبھی آپ کو سیٹنگ کلوز کر کے دکھا رہے ہیں، کبھی اس کی کیا نام ہے روف جو ہے اس کو ریموو کر کے دکھا رہے ہیں، اور وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ اس گاڑی کو جس طرح مرضی چاہیں، اگر آپ اس کو ایز اے لوڈر یوز کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنا کوئی اگر آپ کا بزنس ہے اور آپ اس میں کوئی چیز موو کروانا چاہتے ہیں، یس دس از دا وہیکل دیٹ یو کین یوز. اگر آپ کو اسپیس چاہیے تو وہ اس ایڈ میں بتا رہے ہیں کہ جو اس کی اسپیس کتنی ایزیلی اویلیبل ہے. ایون انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر کسی بھی وجہ سے ظاہر بات ہے جب آپ لوڈنگ آف لوڈنگ کر رہے ہیں، آپ کیا نام ہے گوڈز یا اور سٹف اس میں سے موو کروا رہے ہیں، تو اگر اس کی آپ واشنگ کرنا چاہیں، اس نے کہا اٹس ویری ایزی ٹو واش. تو یہ جو ہے سارا یہ وہ اپنی جو ہے یعنی جو وہیکل جو ہے ان کا جی ایم سی انوائے جو ہے اس کے وہ ڈفرینٹ فیچرز جو سے انہوں نے اس ایڈ میں بڑے ہی امپریسو طریقے سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اب یہ ہے کہ جب جنہوں نے جی ایم سی انوائے کو، اب جو ہمارا اوپننگ کیس ہے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں. انہوں نے جب جی ایم سی انوائے کو جو ہے انہوں نے اس کو لانچ کرنا تھا، تو اس میں پرابلم یہ تھی کہ اس کے لانچ میں ابھی یعنی کہ گاڑی ابھی تیار بھی نہیں ہوئی تھی، پروڈکشن میں تھی، اور اس کے لیے ان کو کم از کم ابھی بھی 3 مہینے کا ویٹ کرنا تھا. نمبر 1. نمبر 2 ان کے پاس کوئی ایڈورٹائزنگ بجٹ بہت زیادہ نہیں تھا. نمبر 3 ان کے پاس اس سے پہلے انہی کا ایک اپنا بڑا پاپولر برانڈ تھا جس کا نام تھا جی ایم سی جمی، جو کہ بہت پاپولر تھا، اور یہ اب اس کی جگہ ایک اور یعنی اسی ہی کیٹیگری میں ایک اور جی ایم سی انوائے لے کر آ رہے تھے. اس کے علاوہ جو ان کے کمپیٹرز کمپنی سے جو اس قسم کی گاڑیاں بنا رہی ہیں وہ بھی اپنے اسی قسم کے ماڈلز پہ کام کر رہی تھیں، اور ان کا بھی یعنی کہ یہی تھا کہ این ٹائم ان نیکسٹ 2 to 3 ٹائمز ان کا بھی ماڈل جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو سکتا تھا. اب دیکھیں جو ایشوز ہیں، ایشوز کیا ہیں کہ جی گاڑی جو ان کے پاس ہے نہیں ہے، یعنی کہ ابھی وہ فزیکل کنڈیشنز میں نہیں آئی، پروڈکشن ہو رہی ہے، ڈیزائن وغیرہ ہے، سب کچھ ہے. ایڈورٹائزنگ بجٹ لمیٹڈ ہے، اب ایک نیو کار لانچ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ایڈورٹائزنگ بجٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کیا نام ہے آپ اس گاڑی کو ابھی سے اگر کوئی کسٹمر کمپیٹرز کی کوئی گاڑی خرید لیتا ہے اسی کیٹیگری کی، تو نیچرلی وہ آپ کی گاڑی نہیں خریدے گا. تو آپ نے یہ میک شور کرنا تھا کہ نیکسٹ 3 months تک جو لوگ بھی اس قسم کی گاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں وہ کوئی سی گاڑی کو پرچیز نہیں کریں اور وہ ہماری جی ایم سی انوائے کا ویٹ کریں. ٹھیک ہے، تو اس قسم کے یعنی کہ بہت سارے ایشوز تھے جو کہ جی ایم سی جو ہے جب انہوں نے اس کو لانچ کرنا تو انہیں یہ پرابلمس فیس کرنے پڑے تھے. انہوں نے اپنی جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو تھی وہی میکے اینڈ ڈکسن، انہوں نے جی ایم سی انوائے کو لانچ کیا تھا. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس اوپننگ کیس میں کیا تھا. اس میں جو چیلنج جو تھا جی ایم سی انوائے کو جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کریٹ این اپیلنگ آئیڈینٹی فار نیو وہیکل، کہ انہوں نے ایک اس کی مارکیٹ کریٹ کرنی تھی جو ان کی ایک نئی گاڑی آ رہی تھی. اور جس میں نے آپ کو بتایا کہ جی ایشوز کیا تھا کہ آپ آٹو انڈسٹری کی بات کریں، ایک نئی گاڑی کو آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس ایڈورٹائزنگ بجٹ ہی نہیں، سب سے بڑا ایشو. پھر گاڑی بھی نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے ٹیسٹ ڈرائیو جیسے ہمارے یہاں پہ تو نہیں ہے، لیکن باہر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ آپشن دیتے ہیں کہ جی آپ اس کو ٹیسٹ ڈرائیو کریں. ہمارے تو یہاں پہ ہوتا ہے آپ شو روم پہ چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جی آپ بیٹھ جائیں، اندر سے دیکھ لیں، انٹیریئر دیکھ لیں، ایکسٹیریئر دیکھ لیں. اب تھوڑا سا ٹرینڈ آیا کہ بعض یعنی کہ ڈیلرز جو ہیں یا شو روم والے وہ ٹیسٹ ڈرائیو کا بھی آپشن دیتے ہیں، لیکن ابھی بھی اتنا کامن نہیں ہے. لیکن باہر کیا ہے کہ اٹس اے ویری کامن پریکٹس کہ جی آپ نے اگر گاڑی لینی ہے تو آپ اپنے آپ کو بک کروا سکتے ہیں کہ جی میں ٹیسٹ ڈرائیو لینا چاہتا ہوں، وہ آپ کو گاڑی دے دیں گے، آپ اس کو چلائیں، انجوائے کریں. اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ ڈیسیجن لیں، نہیں آتی تو آپ ان سے ڈسکس کریں، وہ آپ کو بتائیں گے جو بھی آپ کی فیڈ بیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا، یعنی کہ جب انہوں نے اورینٹ اس کو میکے اینڈ ڈکسن کو جب انہوں نے ہائر کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آئی ایم سی جو پروگرام فیچرنگ جو ہے اس کے جو مین آپ کو امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہے وہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈائریکٹ میل جو ہے کمپین کریں گے اس نیو وہیکل کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 2 فرضی بھائی جو سے ان کو انٹروڈیوس کروایا،
اور جو دونوں فرضی بھائی تھے، ایک جو تھا وہ مارکیٹنگ سائڈ سے بات کرتا تھا، دوسرا تھوڑی سی انٹلیکچوئل بات کرتا تھا، اور وہ آپس میں ان کی جو کنورسیشن دی کہ جی گاڑی کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، اس قسم کی ڈسکشن کرتے تھے. اور انہوں نے جو یعنی کہ ٹول یوز کی ہے، کمیونیکیشن ٹول، دیٹ از اے ڈائریکٹ میل. اب آپ مجھے یہاں پر 1 منٹ کو سوچیں، آپ گاڑی بیچنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے ٹول کیا یوز کر رہے ہیں، ڈائریکٹ میل. ڈائریکٹ میلز کے جی آپ لیفلیٹس یا لیٹر جو سے لوگوں کو بھیجیں گے. اب دیکھیں ایک دم بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ جی اس کا تو رسپانس بہت کم ہے، اور اسپیشلی اتنی یعنی جی ایم سی انوائے کے لیے جو ہے لوگ کیا نام ہے ان کو اگر آپ میلنگ کے تھرو یعنی ان کو کانٹیکٹ کریں گے تو دے آر ایبل ٹو بائی. ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. لیکن اس کو جو یہاں میں ڈسکس کر رہا ہوں جی ایم سی انوائے کو، اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ کوئی بھی مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹول جو ہے وہ ویک نہیں ہوتا. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح یوز کر رہے ہیں، اس میں کتنی کریٹیوٹی ہے، اور آپ کتنی محنت سے اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کے ساتھ، اور کس طرح جو ہے آپ اپنا میسیج جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کیونکہ 3 ماہ تک لوگوں کو انگیج رکھنا تھا، امیجیٹ ڈیسیجن نہیں لوگوں نے لینا تھا، کیونکہ گاڑی تو اویلیبل نہیں تھی، گاڑی تو 3 مہینے بعد آئے گی. تو انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو میل کے تھرو جو ہے انہوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو یعنی کہ ان کے ساتھ یعنی کہ نمبر آف آئی تھنک 5 to 6 کراسپونڈنس. اور اس میں سے ایک سٹیج پہ یہ بھی تھی کہ جی آپ کیا نام ہے جو لوگ جن لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا کہ دوز ہو وانٹ ٹو نو مور، انہوں نے ان کے ساتھ بھی فریکوینٹلی جو ہے کراسپونڈنس شروع کر دی، ان کو انگیج کر لیا. اور اس میں انہوں نے ایک تو 2 بھائی جو سے ان کو یعنی کہ انٹروڈیوس کروایا، اور جی ایم سی کا کہیں پہ انہوں نے برانڈ کو یوز نہیں کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک سویپ سٹیکس رکھا تھا. اسی میں سویپ سٹیکس میں کیا تھا کہ جی سویپ سٹیکس مینز کہ لکی ڈرا، کہ جی جتنے بھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اس کے بعد ایک لکی ڈرا ہوگا جس میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ جیت سکتا ہے. تو اس میں سویپ سٹیکس میں جو پرائز تھا وہ کیا تھا کہ آپ کو نا 2 years لیز جو سی ہے کہ اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو 2 years کی فری لیز مل جائے گی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کام کیا کہ جتنے بھی رسپانسز آ رہے تھے، جن لوگوں نے کہا کہ جی ہاں یس وی آر انٹرسٹڈ اینڈ وی وانٹ ٹو گو فار دا ٹیسٹ ڈرائیو، انہوں نے ان ساروں کے جو ایڈریسز تھے وہ لوکل لوگوں کو، یعنی کہ جس ریجن سے جو سا رسپانس آیا اسی ریجن کے جو تھا کار ڈیلر تھا، جو لوکل ڈیلر تھا، اس کو اس کی انفارمیشن پاس آن کر دی، ان کو بتا دیا کہ جی آپ کا جو لوکل ڈیلر یہ ہے، اور جب آپ کی لوکل ڈیلر کو کہہ دیا کہ جب آپ کیا نام میں ریڈی ہوں گے فار ٹیسٹ ڈرائیو تو پلیز ان لوگوں کو اپنے اس پہ شو روم پہ بلائیں اور ان کو انوائٹ کریں، ان کو ٹیسٹ ڈرائیو کی فیسلٹی دیں. بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جتنی بھی لیمیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ بہت خوبصورتی سے پلے کرتے ہوئے بڑی ہی ایک اچھی امپریسو مارکیٹنگ کمیونیکیشن کمپین تیار کی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹس کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ 10.5% رسپانس ریٹ اگین فرام ڈائریکٹ میل پوائنٹ آف ویو اٹس ویری ہائی. نارملی ڈائریکٹ میل کا اتنا اچھا رسپانس نہیں آتا، لیکن ان کے کیس میں 10.5% کی اگر 100 لیٹرز لکھے تو اس میں سے 10.5% نے جو ہے ان کو رسپانس دیا. پھر اس کے بعد یہ کہ 4162 انوائسز ایٹریبیوٹڈ ٹو کمپین. حالانکہ ان کا جو ٹارگٹ تھا دیٹ از 3500 انوائے انہوں نے بیچنے تھے جی ایم سی انوائے، لیکن جسٹ بیکاز آف دی سکسیس آف دس کمپین دے آر ایبل ٹو سولڈ 4162 وہیکلس. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ سی بات کہ وہ جو فرضی جو 2 بھائی اس میں کام کر رہے تھے اس ساری کمیونیکیشن میں، جن کو انہوں نے ایز اے یوز کیا تھا، تھیم یوز کیا تھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان بھائیوں کو بھی تقریباً کوئی 40 میرج پرپوزلز ریسیو ہوئے کہ 40 کے قریب خواتین نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں. دس از اگین این ادر سکسیس اسٹوری. بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر جو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ناٹ نیسیسریلی کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے، آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں، آپ کے پاس ٹول کون کون سے ہیں، یہ سارا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بینگ اے مینیجر کہ آپ کس ٹول کو کتنی نائسلی اور کتنے اچھے انداز سے آپ یوز کرتے ہیں.
اور یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ اب جی ایم سی جیسی کمپنی، جنرل موٹرز، جن کا انوائس جیسے میں نے آپ کو ایڈ میں اسی لیے وہ گاڑی دکھائی ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی گاڑی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کوئی 600 سی سی کی گاڑی ہے یا کیا نام ہے جس کے لیے یہ کیا، ایک بڑی ملٹی پرپز وہیکل ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ڈائریکٹ میل کو ایز اے ٹول یوز کیا. نیکسٹ جو سا آئی ایم سی پلاننگ اسٹارٹس ایٹ زیرو. اب اس میں کیا ہے کہ زیرو بیسڈ پلاننگ، a process that determines objectives and strategies based on current brand and marketplace conditions. زیرو بیس پلاننگ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ بالکل زیرو سے سٹارٹ کریں. زیرو سے سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انفارمیشن آپ کے پاس پہلے کی ہے اور آپ اس کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں اپنے پلان میں، بلکہ اس طرح کرتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے میں آپ کو ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ میں آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکوں گا کہ زیرو بیس پلاننگ ہوتی کیا ہے. زیرو بیس پلاننگ بیسیکلی یہ ہے، جیسے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں، ان دی ریئل ورلڈ مینی آرگنائزیشن پے لپ سروس ٹو زیرو بیس پلاننگ اور اگنور اٹ کمپلیٹلی. زیرو بیس پلاننگ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب کوئی پلان بنانے جائیں تو اس کو بالکل زیرو سے سٹارٹ کریں، کوئی بھی چیز جو ہے پریویس ایئرس کے پلان سے نہ لیں، کوئی انفارمیشن جو آلریڈی اویلیبل ہے اس کو انکارپوریٹ نہیں کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنا فرسٹ ہینڈ یعنی کہ انویسٹیگیٹ کریں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لیں، فرسٹ ہینڈ مارکیٹنگ ریسرچ کریں. کوئی یہ نہیں ہے کہ کیا نام ہے کوئی لاسٹ ایئر کا پلان بنا ہوا ہے یا آپ پاس کوئی آلریڈی انفارمیشن ہے اس کو آپ یوز کر لیں یا اپنا پلان اس کے اوپر بیس کریں. اب ریزن یہ ہے کہ وائی وی آر ایمفیسائزنگ کہ جی زیرو بیس پلاننگ پر ہمیں جانا چاہیے. اس کا جواب یہاں پر آ رہا ہے ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ میں کہ ان دی ریئل ورلڈ مینی آرگنائزیشن پے لپ سروس ٹو زیرو بیس پلاننگ اور اگنور اٹ کمپلیٹلی. وہ کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ جی زیرو بیس پلاننگ ہونی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایون کمپنیز جو سی ہیں دے نیور گو فار دا زیرو بیس پلاننگ، ایون دے اگنور اٹ. اور اس نے ایک ورڈ یوز کیا ہے کہ دے پے لپ سروس. اب لپ سروس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ صرف باتیں کرتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ صرف باتوں کا شہزادہ ہے. تو انگلش میں اس کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ لپ سروس، کہ یہ صرف بول سکتا ہے، باتیں کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں. تو اس نے بھی یہی کہا کہ جی بعض کمپنیز جو سی ہیں وہ باتیں تو بڑی کرتی ہیں کہ زیرو بیسڈ، لیکن ایکچولی وہ کوئی بھی کمپنی جو سی ہے وہ زیرو بیسڈ جو سے پلاننگ کو یوز نہیں کرتے. پھر اس نے کہا کہ وائی اٹس ہیومن نیچر. پھر اس نے خود ہی کویشچن کیا ہے کہ وائی. پھر اس نے کہا کہ اٹس ہیومن نیچر. It is simply much easier and less time consuming to find last year's plans, dust it off, make a few minor changes and present it as a new plan. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب زیرو بیس پلاننگ پہ ہم لوگ کیوں نہیں جاتے. اس نے کہا کہ یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، یہ ہیومن نیچر ہے. ہیومن نیچر کیا ہے کہ ہم سارے جو سے ہیں وہ بیسیکلی یعنی کہ اس کے الفاظ میں ہم کمزور ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام آرام سے ہو جائیں، کوئی ایزی وے آ جائے، ہمیں کوئی ایسا راستہ مل جائے جس میں کہ کوئی ہمیں پرابلم نہ ہو، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے اور رزلٹ ہماری مرضی کے آئے. تو اس نے کہا کہ جسٹ بیکاز آف دیٹ، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایزی ہے، یعنی کہ اس میں وقت بھی ضائع نہیں ہوتا، ریسورسز بھی نہیں ہوتے، محنت بھی کرنی نہیں پڑتی. اور کرنا کیا ہے کہ جو آپ کو لاسٹ ایئر کا پلان ہے اس کو اٹھائیں، اس کی تھوڑی سی نوک پلک سنواریں، جو چیزیں اس میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ جی بالکل ہی اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں اس کو نکال دیں، اور باقی جو تھوڑا بہت اس کو چینج کر دیں. 2011 لکھا ہے 2012 لکھ دیں، 2012 لکھا ہوا ہے 2013 لکھ دیں. اور اگر کوئی چیز بالکل ہی آؤٹ ہو گئی ہے تو اس کو کیا نام ہے آپ اس میں سے ریموو کر دیں. تو وہی کہہ رہا ہے کہ نا ہم سارے جو ہے نا یہی پریکٹس یوز کرتے ہیں ریئل لائف میں. اب وہ کہتا ہے، اب وہ کنکلوڈ کر رہے ہیں. پہلے تو اس نے کہا نا کہ جی ہوتا کیا ہے، پھر اس نے کہا کہ جی کیوں ہوتا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ دیر از اونلی ون پرابلم. Last year's thought may no longer apply. As a result, the new plan may be addressing old issues and wasting marketing dollars or marketing budgets. اب دیکھیں جو پلان لاسٹ ایئر بنا تھا، اگر ہم اس کی صرف ایک چیز لے لیں، SWOT اسٹرینتھ ویکنیسز اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹ، جو کہ ٹول ہم یوز کرتے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ انالیسس کے لیے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چلیں ہو سکتا ہے کچھ تو آپ کو انفارمیشن مل جائے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لاسٹ ایئر آپ نے SWOT کیا تھا، SWOT انالیسس،
وہ کیا ابھی بھی اسی طرح انویلڈ ہے؟ اور اگر آپ اسی ہی یعنی کہ 1 سال پہلے والے یا 2 سال پہلے والے SWOT انالیسس کو اب بھی اپنی پلاننگ میں یوز کر رہے ہیں تو پھر رزلٹ بھی تو آپ کے ویسے ہی آئیں گے. جب آپ کی کیا نام ہے انالیسس ہی صحیح نہیں، جو انفارمیشن آپ یوز کر رہے ہیں وہی اگر صحیح نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو سے پلاننگ جو سی وہ کیا ہوگی. تو یہ ساری جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس میں ایک چیز آپ کو بتانی ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہے ایزی گوئنگ راستوں پہ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں کہیں سے پکی پکائی کھیر مل جائے، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، اوریجنلٹی پہ ہم کم جاتے ہیں، کاپی پیسٹ پہ ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے. گوگل پہ بھی سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی بس آئی ایم فیلنگ لکی، جی جو چیز میں چاہ رہا ہوں وہی مجھے مل جائے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو ہے آپ کا جو لرننگ کا پروسیس ہے، آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو وہ نہیں ملے گی جو کہ آپ ایک خود سرچ کر کے جب آپ ڈفرینٹ سورسز سے دیکھتے ہیں، لیٹسٹ انفارمیشن لیتے ہیں اور آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں میں نے ایک چیز جو ہے اس کو کاپی کیا، پیسٹ کر دیا، میری اس میں کیا لرننگ ہوئی؟ میں نے تو اس کو پڑھا بھی نہیں، میں نے اٹھایا اور ڈال دی. لیکن اگر وہی چیز اگر میں ٹائپ کرنا شروع کروں، میں لکھنا شروع کروں، کیوں شروع میں کہا جاتا تھا ہوم ورک بھی ملتا تھا تو یعنی کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں جو بچوں کو ہوم ورک ملتا تھا اس میں لکھا جاتا ہے کہ جی 3 دفعہ لکھ کر لائیں، 5 دفعہ لکھ کر لائیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ اسکول کے بچے جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز کو پتہ نہیں کتنی بار لکھتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ محنت کریں گے، جتنا زیادہ آپ یعنی کہ کسی چیز کے لیے سرچ کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ سیکھیں گے. کوئی بھی اچھی جو ہے اس کو جب آپ ایک دفعہ کوئی ایک بک ہے اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ انفارمیشن آتی ہے، دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اسی بک میں سے بہت ساری اور انفارمیشن ملتی ہے. اس طرح اس نے کہا ہے کہ جی جب آپ پلاننگ پہ جائیں تو پلیز یہ نہیں ہے کہ جو پرانا ریکارڈ ہے، پرانا ڈیٹا ہے، پرانی انفارمیشن ہے، مارکیٹنگ ریسرچ ہوئی تھی جی 3 سال پہلے، اسی کو اٹھا کے آپ انکارپوریٹ کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے وقت بچا لیں گے، آپ پلان بنا لیں گے، لیکن جس طرح کہ آپ نے مٹیریل کو یوز کیا ہے، جیسی انفارمیشن کو یوز کیا ہے، ویسا ہی آپ کا پلان بنے گا اور ویسے ہی اس کے ریزلٹس آئیں گے. تو یہاں پر اس لیے ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ پلیز گو فار دا زیرو بیسڈ پلاننگ، کہ بالکل زیرو سے سٹارٹ کریں، کلیکٹ دا لیٹسٹ اینڈ موسٹ اپڈیٹڈ انفارمیشن اینڈ انکارپوریٹ دیٹ انفارمیشن انٹو یور پلاننگ. اچھا اس کے بعد کیا ہے ریزنز فار IMC پلاننگ. اب ہم ایک اور ڈسکشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جی کیا نام ہے آخر کیا ضرورت کیا ہے، کیوں ہم جو کہتے ہیں کہ جی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پلاننگ کرنی چاہیے. دیکھیں پلاننگ جو سی ہے وہ ہر چیز کے لیے بہت ضروری ہے. جو لوگ پلان کرتے ہیں اینڈ آف دا ڈے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ کیا نام ہے کسی بھی ٹاسک کو یعنی کہ منیمم ایفرٹس، منیمم بلنڈرز، منیمم لاسز، منیمم مسٹیکس کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ایشوز آتا بھی ہے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو بھی ہوتا ہے جو کہ ایک کسی بھی اچھی پلاننگ میں سمجھا جاتا ہے کہ آپ اس میں کنٹیجنسی پلان بھی بنائیں کہ اگر کسی کریٹیکل سٹیج پہ آپ کا پلان جو ہے وہ وہاں پر فلاپ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایگزٹ ہونا چاہیے. یہ چیز ٹھیک ہے آپ نے پلان کی تھی، لیکن اگر آپ یہ اس طرح نہیں ہوئی تو دین واٹ، آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. تو یہاں پہ بھی میں آپ سے کچھ ریزن جو ہے میں آپ سے ڈسکس کروں گا. The first one is provides a rational process. دیکھیں یہ جو پلاننگ ہوتی ہے نا، کوئی بھی پلان ہوتی ہے آپ کے پاس ایک یارڈ سٹک ہوتی ہے، ایک بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئرلی ریٹن انسٹرکشنز ہوتی ہیں. اور جب آپ کوئی بھی پلان بناتے ہیں تو آپ نے اس کو کسی نہ کسی چیز پہ بیس کیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ پرووائڈز اے ریشنل پروسیس. یہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک لاجیکل ریزننگ کے ساتھ ایک پروسیس ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے. اور کیونکہ وہ آپ کا ایک پلان ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی عقل کے مطابق کام کرنے ہیں. یہ آپ کا ایک ہوتا ہے جس کو آپ نے پلان کیا ہوتا ہے اور اس کو ڈفرینٹ یعنی کہ پروسیس سے گزر کے آپ اس کو فائنلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہ IMC پلاننگ کی جو فرسٹ ریزن ہے پرووائڈز اے ریشنل پروسیس. سیکنڈ ہے کہ جی انفارمز ایوری ون آف ایکسپیکٹیشنز.
دیکھیے میرے مائنڈ میں کیا ہے آپ کو نہیں معلوم, آپ کے مائنڈ میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم. سملرلی ڈفرینٹ لوگ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, لیکن they can't read each other's mind. میں ایک بات کرتا ہوں اور میں نے کسی اور پہ رائے میں کی ہے, دوسرا اس کو کسی اور طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. ہماری عام یعنی کہ ریئل لائف میں بھی یہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم ایک بات کرتے ہیں اور ہمارا مقصد وہ نہیں ہوتا, لیکن انفارچونیٹلی ہماری بات کو اس طرح نہیں لیا جاتا اور اس کے اور مفہوم یا میننگ اس کو دیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اس نے یہی کہا کہ جب ایک چیز آپ پلان کر کے بلیک اینڈ وائٹ میں لے آئیں گے تو وہ ایک طرح سے یعنی کہ وہی انفارمیشن سب کے پاس جا رہی ہے, اور اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا تو وہ اس کی بیس پہ آ کے اپنی کنفیوژن کو کلیریفائی کر سکتا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ انفارمز ایوری ون آف ایکسپیکٹیشنز, کہ جب آپ پتہ ہوگا کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور ہم یہ سب کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں, یہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں, اینڈ یہ ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ ایوری باڈی نوز. تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی دائیں طرف کو زور لگا رہا ہے, کوئی بائیں طرف کو زور لگا رہا ہے, اور دائیں والا کہہ رہا ہے جی یہ بائیں والا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, بائیں والا کہہ رہا ہے جی یہ دائیں والے کا دماغ کام نہیں کر رہا. دیکھیں آپ خود سوچیں کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کو موو کروانا ہے اور ایک دائیں طرف زور لگا رہا ہے, ایک بائیں طرف زور لگا رہا ہے, انرجی بھی ہو رہی ہے, ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے, اور ریزلٹس کیا ہیں, نیل. یو آر انیبل ٹو موو دی تھنگ فرام اٹس پوزیشن. تو سیم یہی ہے کہ انفارمز ایوری ون آف ایکسپیکٹیشنز. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انشور دیٹ دی پروگرام از انٹیگریٹڈ. یہ بھی جو ہے آپ نے کیا نام ہے آئی ایم سی پلاننگ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی انٹیگریشن ہونی چاہیے. جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی ٹولز آپ یوز کر رہے ہیں, وہ سارے انٹیگریٹ ہونے چاہیے کہ ہر ٹول جو ہے وہ دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوں. جتنے بھی اس کے اندر کمپوننٹس ہیں, جتنے بھی اس کے اندر لوگ انوالو ہیں, جتنے بھی آپ ٹول یوز کر رہے ہیں, جو بھی چیزیں ان ساروں میں کوئی نہ کوئی آپس میں انٹیگریشن ہونی چاہیے. They all should be focused on the one direction. اگر تو اس طرح ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر کیا نام ہے ایسے نہیں ہے اور آپ کا کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, تو پھر وہی بات ہے کہ ریزلٹس بھی جو سے ہیں وہ ویسے ہی آئیں گے. تو یہاں پر ایک یہ ہے کہ ensures that the program is integrated. یہ نہیں ہے کہ کوئی کس طرف جا رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے اور کسی کو اس کی فکر نہیں ہے. تو یہ جو چیز جو سی آئی ایم سی پلاننگ میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہیلپس آئیڈینٹیفائی بجٹس. ایک اور چیز ہے جب آپ پلان کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی پلان ہے کہ جی ہم اس چینلز پہ جائیں گے, ہم یہ کام کریں گے, ہم نے یہ چیزیں یوز کرنی ہے, ہم نے یہ کروانا ہے, ہم نے یہ میڈیا خریدنا ہے, اتنا ٹائم ہم نے بائی کرنا ہے, اتنی دفعہ ہم اپنا ایڈ رن کریں گے, جو بھی آپ کے ہیں, یا ہم یعنی کہ ڈائریکٹ میلنگ یوز کریں گے, ہم آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ یوز کریں گے, ہم کیا نام ہے پروموشنز کو یوز کریں گے. تو آپ جتنے بھی ہیں جب آپ ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں لے آئیں گے تو ساتھ ہی آپ کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ہر ایک کی کاسٹ کتنی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے اس کو کیلکولیٹ کرنا, اس کی ایک کاسٹنگ نکالنا اور اس کی بیس پہ جو ہے ایک بجٹ پریپیئر کرنا, تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور دیٹ ول ہیلپ یو ان آئیڈینٹیفائنگ بجٹس. پھر فائنلی وہ کہہ رہے کریٹس اے بینچ مارک فار میجرنگ ریزلٹس. اگین ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی آپ پلان بناتے ہیں تو اس کی ایویلویشن یا اس کے ریزلٹس کو میئر کرنے کا بھی کچھ ہونا چاہیے. پرفارمنس آپ نے دیکھنی ہے, آپ نے مارکیٹ شیئر دیکھنا ہے, آپ نے ریونیو جنریشن کو دیکھنا ہے, آپ نے کسٹمر سیٹسفیکشن دیکھنی ہے, آپ نے نمبر آف کسٹمرز انکریز دیکھنا ہے. یعنی آپ یہیں پر جو ہے نا کہ آئی ایم سی پلان میں ایک آپ نے فائنلی جو ہے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی کنٹرول اینڈ ایویلویشن, یا آپ کی ایویلویشن جو سی ہوتی ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کوئی نہ کوئی بینچ مارک کہ ہاؤ یو ول میئر. دیکھیں جو بھی چیز آپ نے میئر کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو طریقہ کار ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکوڈس کو میئر کرنے کا اسکیل ہو رہا ہے, سالڈس کو میئر کرنے کا اسکیل ہو رہا ہے. سملرلی ہمارے ایڈورٹائزنگ میں, مارکیٹنگ میں یا کمیونیکیشن میں جب ہم ڈفرینٹ ٹول یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے
ہم ڈفرینٹ بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی آپ ہی کا ہے, یا کیا نام ہے, آئی ایم سی پلاننگ کی ریزنز جو سی ہیں اس میں سے یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آپ نے ایک بینچ مارک جو ہے وہ کریٹ کرنا ہوتا ہے جس پہ کہ آپ اپنے ریزلٹس کو میجر کر سکیں. سو یہ تو تھی کیا نام ہے ریزنز فار آئی ایم سی پلاننگ. نیکسٹ سلائڈ پہ موو کرتے ہیں. ٹیپیکل ریزلٹس اینڈ اینول کمپین. تو اینول کمپین کیا ہوتی ہے؟ A set of marketing communication MC messages with a common theme that runs for a specified period of time to achieve certain MC objectives. اب اینول کمپین جو ہے دیکھیں آپ کی کوئی بھی کمپین ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ڈیوریشن ہوتی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پلان بنایا ہے 1 سال کے لیے, تو یہ وہی بات کر رہا ہے. یا آپ نے کوئی بھی کمپین تیار کی ہے کہ جی ہماری لانچ کمپین ہے, یہ ہماری کارپوریٹ امیج بلڈنگ کمپین ہے, یہ ہماری فلانی کمپین ہے. تو وہ جو کمپین ہے اس کا کوئی نہ کوئی اسپیسیفک ڈیوریشن ہوتی ہے, ٹائم ہوتا ہے. تو وہ وہی اس کی بات کر رہا ہے کہ a set of marketing communication messages with a common theme that runs for a specified period of time, ٹھیک ہے, to achieve certain marketing communication objectives. تو یہ جو آپ کا ڈیوریشن ہوتا ہے 1 سال کی کمپین ہے یا ایک اسپیسیفک کمپین ہے, تو وہ جو سی اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اینول کمپین اور سمپلی کمپین. اب یہ کہ ایک اور چیز جو سی آپ سے ڈسکس کرنے کی جو پلاننگ جو سی ہے, ویسے تو وہ یعنی کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک ڈیٹیل لیکچر بھی اس پہ دے دیا جائے کہ ڈفرینٹ لیولز آف جو سے ہوتے ہیں پلاننگ کون کون سے ہیں. لیکن ایک جسٹ گیو یو دا کوئک انڈرسٹینڈنگ. ایک آپ کی جو سا ہوتا ہے پلاننگ ہوتی ہے کارپوریٹ لیول پر. اگر اب ہم جو چیز ہم ڈسکس کریں اس کو ساتھ ہی ہم اس کو لنک کریں, کارپوریٹ لیول پر آپ کا ہوتا ہے بزنس پلان. اور بزنس پلانس میں وہ کیا کرتے ہیں, فوکس آن دی پروفٹس اینڈ برانڈ ایکویٹی. وہ ڈیٹیلس میں نہیں جاتے, وہ کیا بات کرتے ہیں, وہ پروفٹس کی بات کرتے ہیں, وہ برانڈ ایکویٹی کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو سے ہوتے ہیں یہ بزنس پلان کی ہم پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں. اور بزنس پلان جو سے کہاں پر ہوتا ہے, کارپوریٹ لیول پر. اس کے بعد ایک اور دیٹ از ڈپارٹمنٹ لیول. ڈپارٹمنٹ پلان میں آپ کے مارکیٹنگ آ سکتے ہیں, آپریشنز آ سکتے ہیں, پروڈکشن آ سکتے ہیں, آپ کے ہیومن ریسورسز آ سکتے ہیں. اب کیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ لیول پہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ پلانز بنائے گا. مارکیٹنگ والے اپنے بنائیں گے, ہیومن ریسورس والے اپنے بنائیں گے, فائنانس والے اپنے بنائیں گے, پروڈکشن والے جو ہے اپنے پلانز بنائیں گے. اس طرح جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں دے آر ریسپانسبل فار میکنگ آف دیئر ڈپارٹمنٹل پلانس. پھر تیسرا جو ہے آپ کو ہوتا ہے ایم سی لیول, مارکیٹنگ کمیونیکیشن لیول. اس میں کیا ہوتا ہے, آئی ایم سی پلان آتا ہے. اور آئی ایم سی پلان میں کیا آئے گا, آپ کی ایڈورٹائزنگ آئے گی, پبلسٹی آئے گی, آپ کے سیلس پروموشنز آئیں گی, ایونٹس آئیں گے, اسپانسرشپ آئے گا, ڈائریکٹ رسپانس آئے گا, ٹھیک ہے, پبلک ریلیشننگ ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کی آئیں گی آئی ایم سی پلان میں. تو یہ بس جسٹ آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ جو کارپوریٹ لیول ہوتا ہے وہ یعنی کہ آپ کی جو ویژن ہوتی ہے آرگنائزیشن اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. ڈپارٹمنٹ پلان جو ہے وہ اس کی مزید ڈیٹیل میں جاتا ہے کہ جو آپریشنل جو فنکشنل سائڈ پہ اس کا کیا ہوگا. اور آئی ایم سی پلان جو ہوتا ہے اس میں آپ بالکل نیرو ڈاؤن ہو کے آپ سے جو مارکیٹنگ کمیونیکیشن چینلز ہیں ان میں آپ انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز آرگنائزیشن کے کس لیول پہ جا کے فٹ ہوگی. اب ہم اپنے جو مین جو آج کے لیکچر کا جو مین ٹاپک ہے دیٹ از 6 اسٹیپس ان دی آئی ایم سی پلاننگ پروسیس. جو آئی ایم سی پلاننگ پروسیس ہے اس کو ہم نے یعنی کہ 6 اسٹیپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اچھا میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں, جتنے بھی پلاننگ ہوتی ہے یا جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں 6 اسٹیپ, یہ دیکھیں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. یہ نہیں میں نے کہہ دیا کہ جی 6 اسٹیپس پروسیس ہوتا ہے تو وہ 7 نہیں ہو سکتے یا 5 نہیں ہو سکتے یا جو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں ایک ویو پوائنٹ ہے فرام ون آتھر کہہ لیں یا کسی ایک بندے نے اس کو پرپوز کیا ہوا ہے. آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں. سملرلی کوئی بھی پلان جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی آرگنائزیشن میں یوز کر رہے ہیں,
آپ کا کیا نام ہے پروڈکٹ کس قسم کی ہے, آپ کے پاس ریسورسز کس قسم کے ہیں, اور آپ نے اپنے پلان کو جو ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ انکارپوریٹ کرنا ہے. اب جیسے اس میں جو ہے اسٹیپ 1 دیٹ از آئیڈینٹیفائی ٹارگیٹ آڈینسز. دیکھیں کوئی بھی پلان, یعنی یہ ایک بڑی جنرل سی اسٹیٹمنٹ دیا, آئیڈینٹیفائی ٹارگیٹ آڈینسز. سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے ٹارگیٹ آڈینسز کون ہیں. دیکھیں میں یہاں پر لیکچر دینے کے لیے اگر آیا ہوں, مجھے یہی نہیں معلوم کہ جی میرا یہ لیکچر کس کے لیے ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ جی آپ کے ٹارگیٹ آڈینسز جو ہیں وہ کون لوگ ہیں, آپ نے ان کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ کا لیول کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے ایک انسٹرکشنز دی گئی ہیں, مجھے بتایا گیا ہے اور میں نے پوچھا بھی ہے. لیکن اگر مجھے یہ سپوز معلوم ہی نہ ہو, جیسے ابھی میں آپ کے ساتھ سپوز بائی لنگوئل لینگویج یوز کر رہا ہوں, اگر میری ٹارگیٹ مارکیٹ جو ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں تو پھر تو سارا کام خراب ہو گیا, بیکاز those people they are unable to know Urdu or whatever be the language I am using. So if my target is the foreign student or the international students, then definitely I have to use only one language, that is English, that they can understand. But if I am talking with my own students and they are more comfortable with a bilingual method, then I have to make a blend of Urdu and English just to communicate, just to transfer and share the information with them. تو یہاں پہ بھی جو ہے جیسے میں ایک سمپل سی آپ کو اگزامپل دی ہے, یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ آڈینسز کون ہے. آپ جو مارکیٹنگ کمیونیکیشن پلاننگ کرنے جا رہے ہیں اس کا بینیفٹ کس کو ہوگا, فرسٹ اسٹیپ. اچھا اس کے بعد جو ہے آپ کا جو سیکنڈ اسٹیپ ہے اینالائز سوٹس. اگین سوٹس جو آپ ساروں کو معلوم ہے, آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا, اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونیٹیز, تھریٹس. یہ ایک ٹول ہے. اس میں پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس میں سے 2 جو کمپوننٹ ہیں وہ انٹرنل ہیں, اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز, اور 2 جو سی ہیں ایکسٹرنل ہیں, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس ٹول کو یوز کر کے اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو انالائز کرنا ہے, اس کا انالیسس کرنا ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے جی سوارٹس جو میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں ساری ان کو معلوم ہوتی ہیں, لیکن جب پریکٹیکل اپلیکیشن پہ آتے ہیں تو بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جی یہ کیا ہے. دیکھیں جب آپ کو اپنی اسٹرینتھس کا پتہ ہوگا, جب آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ نے اگر اپنی اسٹرینتھس, جیسے اگر آپ کہتے ہیں سپوز میں کہتا ہوں میری آرگنائزیشن کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ اس کی R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت اسٹرانگ ہے, اس کے پاس ہیومن ریسورس بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے, اس کے سسٹمز بہت یعنی کہ ویل اسٹیبلش ہے, پراپر سسٹمز ایگزسٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ کہ جو میں پلان بناؤں گا تو میں اپنی اسٹرینتھ کی بیس پر بناؤں گا. میں اپنی پلاننگ میں جو میری اسٹرینتھس ہیں ان کو میں انکارپوریٹ کروں گا اور ان کا میں ایڈوانٹیج لوں گا. اس طرح جو ویکنیسز ہوتی ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اور آپ نے اپنی پلاننگ میں یہ نہیں کہ جی میری ویکنیسز ہے تو جی میں کیا کروں. نو, یو ہیو ٹو اوور کم یور ویکنیسز. اگر آپ اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو آپ کی پلاننگ میں کیا ہے کہ آپ نے اپنی ویکنیسز پہ ایک تو اوور کم کرنا ہے, اینڈ سیکنڈلی یو ول ناٹ گیو اینی اپرچونیٹی یور کمپیٹرز ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف یور ویکنیسز. Similarly, from the external environment point of view, you will find out the opportunities and threats. تو opportunities کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ you definitely explore and utilize the opportunities. کہ جو بھی opportunities وہاں پر آپ کے exist کر رہی ہیں external environment میں, آپ ان opportunities کو incorporate کرتے ہیں اپنی planning میں اور ان کا آپ advantage لیتے ہیں. Similarly, because it's a competition, there are so many competitors are there, definitely threats are there. So you have to take care of the threats. جی آپ نے ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ کو اپنی انڈسٹری کے اپنے بزنس سے ریلیٹڈ تھریٹس کا اندازہ ہوگا اور آپ نے ان کی کوئی ورکنگ کی ہوئی ہے, پلاننگ کی ہوئی ہے, تو نیچرلی یو ول ناٹ بی آن دا بیک فٹ. آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ جی یہ چیز ہو سکتی ہے, یہ خطرہ ہے, یہاں سے یہ پرابلم ایشو بن سکتا ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کو انکارپوریٹ کریں گے اپنی پلاننگ میں کہ جی سپوز اگر یہ چیز ہوگی تو ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں گے. تو
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکواٹ جو ہے بڑا یعنی کہ پاورفل ٹول ہے. اس کو یعنی کہ ڈفرینٹ سینیریو میں اس کو یوز کیا جاتا ہے, اور آپ کو یعنی کہ اس کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے, اور اس میں سے ہر کمپوننٹ کو جو ہے آپ نے اپنی پلان میں انکارپوریٹ کرنا ہے اور اس کو اپنی آرگنائزیشن کے بینیفٹ کے لیے یوز کرنا ہے. نمبر 3, ڈٹرمن MC آبجیکٹیوز. دیکھیں آپ نے اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو ڈیفائن کر لیا, اپنے سارٹ انالیسس کر لیا, اپنے انٹرنل ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر لیا. اب ان دونوں چیزوں کو بعد آپ کا تھرڈ جو ہے آپ اپنا آبجیکٹیو ڈیفائن کریں گے کہ واٹ آئی وانٹ ٹو اچیو, کہ ہم کیا کرنا کیا چاہتے ہیں. اور آبجیکٹیو میں جو ہے یعنی کہ بہت ساری اس میں چیزیں کی جاتی ہیں, لیکن آبجیکٹیو میں ایک یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ایک تو یہ کہ یہ یعنی کہ جرنل نہیں ہونے چاہیے, اسپیسیفک آبجیکٹیو ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی ہم اچھا کام کریں گے, یہ جیسے ہمارے اکثر کہا ہوتا ہے جی ہم نے عزم کر رکھا ہے اور ہم نے تہیہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو عزم اور تہیہ کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کے آگے جا کے کوئی اپنے کوئی بینچ مارک یا کوئی ایسا کوئی اسٹینڈرڈ آپ ڈیسائیڈ نہیں کرتے. ہم نے اس ملک کو خوشحال بنانے کا عزم کر رکھا ہے, بھئی آپ نے کیا کیا ہے, کوئی پلان کیا ہے, کوئی آپ نے کوئی کام کیا ہے. ہم پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو آبجیکٹیو جو ہیں ایک تو وہ جنرل نہیں ہونے چاہیے, اسپیسیفک ہونے چاہیے, کلیئر ہونے چاہیے. تیسرا جو ہے کہ اچیویبل ہونے چاہیے. اچھا, اب اچیویبل میں یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بہت ایزی سے ٹارگٹ رکھ لیں, یعنی کہ چیلنجنگ ہونے چاہیے, چیلنج ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر میرا جو لیول جو ہے یہاں پر, تو آپ کا جو آبجیکٹیو جو ہے یہاں ہونے چاہیے, آپ میں اس میں کچھ چیلنج نظر آئے. اچھا, اسی طرح جو ہے ایک اور چیز جو اس میں ضروری ہے کہ آپ کے میئریبل ہونے چاہیے, کہ آپ اس کو کسی بھی یارڈ سٹک کہہ لیں یا آپ کے کہنے کو ایسے پیرامیٹر ہونا چاہیے جس پہ جا کے آپ اپنی اس کو میئر کر سکیں آپ کے آبجیکٹیو کو. جیسے سپوز وی ایز اے آرگنائزیشن وانٹ ٹو جنریٹ 1 بلین روپیز ریونیو ان دا نیکسٹ 1 year ٹائم پیریڈ. اب دیکھیں آپ نے اماؤنٹ بھی ڈیسائیڈ کر دی کہ جی ہم 1 ارب روپیہ اگلے 12 مہینے میں ہم لے کر آئیں گے. سال بعد کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جی ہاں جی آپ کتنا لے کر آئے, اگر تو آپ 1 بلین لے کر آگے, گڈ انف, آپ نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرتی ہو, اوپر چلیں گے اس سے اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکے اور 12 مہینے گزر گئے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے آپ کی پرفارمنس پہ, یو آر انیبل ٹو اچیو یور ٹارگیٹس. اور آپ نے کتنے ٹارگیٹس آپ نے اچیو کیے ہیں؟ 80 کروڑ نہیں ہے تو 80% آپ کا ہوگے, لیکن 100% نہیں ہے. تو اٹ شوڈ بی میئریبل. نمبر 4, ڈیولپ اسٹریٹجیز اینڈ ٹیکٹکس. اگین یعنی کہ آپ کو اسٹریٹجیز بھی بنانی ہے پلاننگ میں اور ٹیکٹکس بھی بنانی ہے. اسٹریٹجیز بیسیکلی کیا ہوتی ہیں؟ اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, اور ٹیکٹکس جو ہوتی ہے یہ آپ کی نا شارٹ ٹرم جو ہے آپ کے آپریشنل سائڈ پہ ہوتی ہے. اسٹریٹجیز نارملی جو ہے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن یہ کارپوریٹ لیول پر ہوتی ہیں. ٹیکٹکس جو ہیں وہ آپ کی جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹل لیول پر جو آپ کے آپریشنس مینیجر جو ہوتے ہیں وہ ٹیکٹکس یعنی یہ ان کا کام ہے, آپریشنل جو ہے سائٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے جی, آپ کے کچھ پلان لانگ ٹرمز ہوں گے کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اگلے 5 یا 10 یا 15 یا 20 سال میں ہم یہاں پہنچنا چاہتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ 20 سال کی پلاننگ بنا کر آپ کو کچھ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے, بلکہ آپ کو ڈے ٹو ڈے جو ہے انہی پلان کو آپ کو یعنی کہ اسمال لیول پر لے کر آنا پڑے گا. اگر میں 20 سال میں کوئی چیز اچیو کرنا چاہتا ہوں تو میں آج سے کچھ شروع کروں گا, تب جا کے میں اچیو کروں گا. آپ بھی آج پڑھ رہے ہیں, آپ کا ٹارگٹ ہوگا کہ جی میں نے MBA کرنا ہے, اس کے بعد میں نے آگے MS کرنا ہے, یا میں نے PhD کرنی ہے, یا میں نے جاب سٹارٹ کرنی ہے, جو بھی ہے. لیکن اگر آپ کیا نام ہے آج کچھ نہیں کریں گے, MBA کرنے کے لیے آپ یہ کورسز پڑھنے پڑیں گے, ان کورسز کو پاس کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے کہ جی ان کورسز کو آپ کو کیسے پڑھ رہے ہیں, یہ سارے جو ہیں آپ کو ٹیکٹکس میں آئیں گے. اسٹریٹجی آپ کی کیا ہے جی, جو آپ نے لانگ ٹرم اپنے آبجیکٹیو رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں. نمبر 5, سیٹ دی بجٹ. ڈیفینیٹلی فار ایوری ٹاسک یو شوڈ ہیو ریزنیبل بجٹ. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ جب آپ کیا نام ہے پلاننگ کر رہے ہو تو اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ریسورسز کتنے ہیں, آپ کے پاس فنڈس کتنے اویلیبل ہیں.
کیونکہ کوئی بھی پلان جو ہے وہ اسی طرح ہی ایویلیویٹ کیا جاتا ہے جتنے کے ساتھ ریسورسز ہوتے ہیں. زیادہ ریسورسز ہوں, زیادہ بجٹ ہو, یو کین میک اے بیٹر پلان, اور ناٹ نیسسریلی یو کین میک اے ویری اٹریکٹیو پلان ود ریزنیبل اماؤنٹ, اور ہاؤ یو آر یوٹیلائزنگ یور ریسورسز. تو بجٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری چیزیں کر لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی کاسٹ کیا آ رہی ہے, آپ کے ایکسپینڈیچر کیا آ رہے ہیں, آپ کے پاس فنڈس کتنے اویلیبل ہیں, ان کی ایلوکیشنز کیسی ہے, اور آپ ڈفرینٹ جگہوں پر ان کو کیسے یوز کر رہے ہیں. اور نمبر 6 پہ پھر فائنلی وہی چیز آ جاتی ہے کہ جی ایویلویٹ افیکٹونیس. دیکھیں اگر آپ نے سارا کچھ کر لیا اور آپ نے ایویلویشن کا کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا تو اٹس یوز لیس. نو باڈی کین میئر کہ جی کیا نام ہے ریزلٹس کیا ہے, یا آپ نے کیا اچیو کیا, یا آپ کی پرفارمنس کیا ہے. ٹو ایویلویٹ یور پرفارمنس, ٹو میئر یور ریزلٹس, ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ گڈ اور بیڈ دی پرفارمنس از, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وی شوڈ ہیو دی ایویلویٹیو اور کنٹرول میکانزم. تو فائنلی جو اسٹیپ 6 جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے جو ایویلویشن جو ہے وہ افیکٹولی اس کو کرنا ہے. یہ وہی کیا نام ہے تھنک اباؤٹ اٹ. ویسے میں نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہے کہ وٹ ٹائپس آف پروڈکٹس ٹارگیٹ یو ایز اے کالج اسٹوڈنٹ, کہ جب آپ کوئی بھی پلان کر رہے تھے, کہنے کا مقصد یہ ہے, ہم نے کہا تھا ساری مارکیٹ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. ہم نے کہا تھا آئیڈینٹیفائی یور آڈینس. آپ دیکھیں کہ آج سے 10 سال پہلے جو آپ کی ریکوائرمنٹس تھی آج وہ نہیں ہے. آج سے نیکسٹ 10 سال بعد جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ آج سے ڈفرینٹ ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جو مارکیٹ ہے, کنزیومر ہے, ان کو اسٹڈی کریں, آئیڈینٹیفائی کریں, اور اسی حساب سے جتنی بھی اپنی پلاننگ ہے وہ کریں. اس لیے یہاں پر تھنک اباؤٹ اٹ سلائڈ کے نیچے جو سے لکھا تھا وٹ ٹائپس آف پروڈکٹس ٹارگیٹ یو ایز اے کالج اسٹوڈنٹ. یہ جب آپ کالج اسٹوڈنٹ تھے یا ہیں تو اس میں آپ کو کون سی پروڈکٹ جو سی, اور یہ وہ پروڈکٹ ہیں جو آج آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں, وہ آج 10 سال پہلے آپ کو نہیں کرتی تھی, اور اس طرح مزید 10 سال گزرنے کے بعد بھی یہ آپ کو اٹریکٹ نہیں کریں گی, لیکن آج یہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اسی طرح کیا نام ہے ایک اور بات کی جاتی ہے کہ سم مارکیٹر تھنکس آف دی 4 C's ان ایڈیشن ٹو دی 4 P's. 4 P's تو ہمیں پتہ ہی ہے, مارکیٹنگ مکس جو ہے پروڈکٹ, پرائس, پروموشن, پلیس. تو یہاں پر اس نے ایک اور نیا کانسیپٹ دیا, دیٹ از دا 4 C's کانسیپٹ. 4 C's کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بیسیکلی نمبر 1 پہ آ رہا ہے کنزیومرس. آسک کنزیومر ہاؤ یور برانڈ کمپیئرز ٹو کمپیٹیٹر. بیسیکلی ہم بات کر رہے ہیں وہی انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی, کہ وہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی پلان کر رہے ہوتے ہیں یا یو وانٹ نو مور اباؤٹ یور مارکیٹ اور کنزیومر, وہاں پر آپ نا 4 C's کا بھی خیال رکھیں. اب 4 C's میں ایک تو کنزیومرز ہیں کہ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم کہاں پر ہیں ایز کمپیئر ٹو آور کمپیٹیٹرز. پھر کاسٹ, آسک کنزیومرز ہاؤ دے پرسیو دی کاسٹ آف یور برانڈ ورسز کمپیٹیٹرز. ٹھیک ہے, اگین بہت یعنی کہ ٹرکی کویشچن ہے کہ جی ہم کہاں پر فال کرتے ہیں ان ٹرم آف کاسٹ. تو کنزیومر آپ کو بتائیں گے جی یو آر ویری ایکسپینسو, یو آر اکنامیکل, آپ کی پرائز ریزنیبل ہے, یا جو بھی. نمبر 3 کنوینئنس. آسک کنزیومر ہاؤ کنوینئنٹ از ٹو لوکیٹ اینڈ بائی یور برانڈ ورسز کمپیٹیٹرز. اور نمبر 4 پہ آپ کا آ رہا ہے کمیونیکیشن. آسک کنزیومر اف دے آر گیٹنگ وٹ دے نیڈ ٹو میک دی بیسٹ بائنگ ڈیسیجن. اگین دیکھیں ہم وہی بات کر رہے ہیں, مارکیٹنگ کمیونیکیشن پلاننگ کی بات کر رہے ہیں, تو اس نے یہاں پر ایک نیا ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ آپ ان 4 C's کو بھی کنسیڈر کریں. اور یہ 4 C's کیا ہیں؟ کنزیومر ہے, کاسٹ ہے, کنوینئنس ہے, کمیونیکیشن ہے. کہ آپ کا جو کنزیومر جو ہے وہ آپ کے برانڈ کو آپ کے جو سے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں کہاں پہ اس کو پلیس کرتا ہے, وہ اس کی کتنی کاسٹ دینے کو تیار ہے, کیا اس کو آپ کی پروڈکٹ جو سی ہے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں ایزیلی آسانی سے اس کو مل جاتی ہیں, یا اس کو ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں, یا نہیں اویلیبل. پھر چوتھا یہ ہے کہ جی کمیونیکیشن کی, جی ہاؤ دا میسج ہی از ریسیونگ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اپنا میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کنزیومر دے آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ یور میسج, یا ان کو آپ کا میسج وہ اس طرح نہیں پہنچ رہا ہوتا جیسے کہ آپ ان کو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نا جب باقی ساری چیزیں دیکھ رہے ہو تو وہاں پر آپ
4Cs کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو دیکھیں. اگین جو سا یہ IMC ان ایکشن میں جو سا ایک اور پروڈکٹ ہے اسنیپل کے نام سے, بیسیکلی جوسز ہیں. ان کی بھی بڑی یعنی کہ انٹرسٹنگ سی ایک ہسٹری ہے کہ شروع میں تو جب یہ لانچ ہوئے تو دے ہیو ویری گڈ پاپولیرٹی, نئے نئے فلیور انٹروڈیوس کرواتے تھے اینڈ پیپل لائک دیئر پروڈکٹس. اور اس میں ان کا نا بڑی اچھی انٹریکشن تھی, لوگ ان کو بتاتے بھی تھے کہ جی آپ یہ ریسپی بنائیں, یہ فروٹ بنائیں, اور یہ اس کو انکارپوریٹ کرتے تھے اور بہت لمیٹڈ اسکیل پہ کر رہے تھے. پھر ہوا یہ کہ جب کوئی ایک چھوٹی کمپنی ہوتی ہے, یعنی کہ ایڈوانس کنٹریز میں یا ویسٹرن کنٹریز میں بہت ایک کامن سی پریکٹس ہے کہ جب ایک کمپنی کو اسٹیبلش ہو جاتی ہے, فلورش کرتی ہے, تو کوئی بڑی کمپنی اس کو ٹیک اوور کر لیتی ہے. کوئکر نے پہلے بھی, کوئکر جو سے ایک برانڈ ہے, انہوں نے پہلے بھی کچھ اس قسم کو ٹیک اوور کیا تھا, وہ بہت سکسیزفل تھے. انہوں نے اسنیپل کو بھی ٹیک اوور کیا, لیکن اسنیپل کا ایکسپیرینس ان کا کوئی اچھا نہیں رہا. اب اس کی کیا ریزن کیا تھی کہ اسنیپل جو سا تھا وہ ایک لمیٹڈ سی مارکیٹ میں کام کر رہا تھا, لمیٹڈ سی آؤٹ لیٹس میں ان کا وہ تھا, یا دوسرے الفاظ میں یہ کہ جی انہوں نے مارکیٹ میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس تو کروا لیا, اپنی سیل انکریز کر لی, لیکن ان کا جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تھا وہ اتنا کوئی اسٹرانگ نہیں تھا. کچھ شاپس تھیں جس میں تھا یعنی کہ ہر شاپ پہ ان کی پروڈکٹ اویلیبل نہیں تھی, خاص طور پہ جو بڑے بڑے جو چین اسٹور ہیں وہاں پر ان کی پروڈکٹ نہیں تھی. جب بڑی کمپنی نے ٹیک اوور کیا, جب انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی, تب ان کو پتہ چلا کہ جی یہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک, کیونکہ ان کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اور پروڈکٹ جو سے بہت زیادہ کسٹمائز تھی, اور اس میں بھی جو سے یعنی کہ ان کے جو ہاٹ سیلر جو سے فلیورز تھے وہ تو شاپ کیپرز رکھنے کو تیار تھے, لیکن جو سلو موونگ ان کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا. بہرحال اس قسم کی ان کی ہسٹری تھی. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے IMC میں کیا کیا. انہوں نے کرنا تھا جی ری بلڈ اسنیپلز برانڈ پہ, کہ جو برانڈ اسنیپل برانڈ جو سا تھا اس کو ری بلڈ کرنا تھا ان دی آئیز آف دا کنزیومر. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, این IMC کمپین فیچرنگ ایڈورٹائزنگ یوزنگ اے ویکی کمپین اباؤٹ میچورنگ فروٹ ایمڈ ایٹ ینگ پیپل. تو انہوں نے ایک کمپین چلائی کہ اسٹارٹ کی جس میں انہوں نے ینگ لوگوں کو اٹریکٹ کیا کہ جی کیا نام ہے, آپ لوگ جوسز پئیں, فریش جوسز پئیں, نیچرل جوسز پئیں, اور یہ کیا نام ہے اچھے ہیں فرام دا ہیلتھ پوائنٹ آف ویو. اس قسم کی انہوں نے اسے میسج کیا. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, کیونکہ ٹارگیٹ مارکیٹ جو ینگ لوگ تھے, انہوں نے اس کے لیے ایک ورچولی کمیونٹی ڈیولپ کر دی, انہوں نے اس کا نام دیا اسنیپلٹن, کہ دوز ہو آر ڈرنکنگ اسنیپل دے آر دا اسنیپلٹن. جیسے کوئی بھی ہوتا ہے ہم لوگ بناتے, تو انہوں نے وہ بنا کر ایک کمیونٹی ڈیولپ کر دی. بہرحال یہ ہے کہ ان کا یہاں پر لکھا گا ٹو ارلی ٹو ٹیل, بٹ ہوا یہ کہ نیچرلی دے آر ایبل ٹو امپروو اٹس امیج اینڈ دے آر ایبل ٹو گین, اینڈ الٹیمیٹلی جو کوئکر جو سا تھا اس نے بھی اس برانڈ کو ایک اور کمپنی کو سیل کر دیا. تو دے آر ایبل ٹو میک ایڈوانٹیج آف دس ایڈورٹائزنگ کمپین. پھر اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ جی انٹرنل مارکیٹنگ. وائی از انٹرنل مارکیٹنگ امپورٹنٹ؟ اے کریٹیکل رسپانسبلٹی آف مارکیٹنگ, interpreting the needs of the customer and the marketplace and bringing that information to all departments. دیکھیں پہلے بھی میں نے ایک جگہ ڈسکس کیا تھا کہ آج کل جو ہے انٹرنل مارکیٹنگ از ایز امپورٹنٹ ایز کمپیئر ٹو دا ایکسٹرنل مارکیٹنگ. انٹرنل مارکیٹنگ بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو, اپنے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں, ان کو انفارم کرتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں, اینڈ دے آر آلسو ویل اویئر. جس طرح آپ اپنے کنزیومر کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اپنا میسج پاس آن کر رہے ہوتے ہیں, سملرلی آپ اپنے جو انٹرنل امپلائیز ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو, ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں, ہمارے ٹارگیٹس کیا ہیں, ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو انٹر انٹو دا مارکیٹ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سارے کیا نام ہے امپلائیز آپ کے ساتھ نہ ہو, یو آر ناٹ آن دا سیم یعنی کہ لیول, تو پھر وہ ریزلٹس وہ نہیں آتے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جی کیا نام ہے انٹرنل مارکیٹنگ جو سی ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. تو اب یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی انٹرنل مارکیٹنگ میں جو ہے آپ نے کرنا کیا ہے. نمبر 1 اس میں بتایا کہ انفارمنگ امپلائیز. آپ جب اپنے سارے امپلائیز کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کمپنی سے باہر لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے اور آپ کے امپلائیز کو اس چیز کا پتہ ہی نہ ہو. کمپنی کا ویژن کیا ہے, کمپنی کا آبجیکٹیو کیا ہے, کمپنی کون سی پروڈکٹ انکارپوریٹ کرنے جا رہی ہے, کمپنی اس کے ٹارگیٹس کیا ہیں. کیونکہ جب تک یہ چیزیں نہیں آپ کے امپلائیز کو معلوم ہوگی وہ اس کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے.
ریزلٹس ویسے نہیں آئیں گے. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا کہ ایگزامپل کیا کمپنی انٹرانیٹ فار امپلائز. کسی بھی کمپنی میں جو انٹرانیٹ ہوتا ہے اٹس اے گڈ وے ٹو امپروو دی انٹرنل مارکیٹنگ, کیونکہ اس میں آپ بہت سارے آپ فورم بنا سکتے ہیں, آپ انفارمیشن پاس آن کر سکتے ہیں, آپ ای میلز بھیج سکتے ہیں, ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں. سمجھنے کہ آپ کے ایک انٹریکشن ان سے رہتی ہے تھرو انٹرنیٹ. اور انٹرنیٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, انٹرنیٹ جو ہوتا ہے دیٹ از اونلی ایکسیسیبل ود ان دی آرگنائزیشن. جب آپ اس آرگنائزیشن سے باہر جاتے ہیں تو آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, امپاورنگ امپلائیز. ایگزامپل, آتھورائزنگ امپلائیز ٹو میک ڈیسیجن آن دیئر اون ٹو ہیلپ کسٹمرس. آپ اپنے امپلائیز کو کانفیڈنس دیتے ہیں, ان کو امپاور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لے سکیں. دیکھیے اگر وہ کیا نام ہے ڈیسیجنز نہیں لیں گے تو کیا نام ریزلٹس کیسے آئیں گے. تو یہاں پر آپ ان کو کہتے ہیں بجائے سے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات یا ڈیسیجن نہ لیں, کسٹمرس کو یعنی کہ سروسز نہ دیں, یا کرٹیکل جو سے آپ کو ڈیسیجن اس میں وہ ڈیلے کریں, تو آپ ان کو اتنی گنجائش دیتے ہیں, اتنی ہمت دیتے ہیں, اتنی ان کو سپورٹ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ ود ان دیئر اون ڈومین دے کین ٹیک دی ڈیسیجنس. لسٹنگس ٹو امپلائیز. ایک اور چیز ہے جو فیڈ بیک. encouraging everyone to suggest better ways of dealing with customers. ایک اور ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ اپنے امپلائیز کو ضرور سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں امپلائیز انٹریکٹ کر رہے ہیں کسٹمرز کے ساتھ, ان کو پتہ چلتا ہے وہاں سے فیڈ بیک ملتی ہے. اب وہی فیڈ بیک جو ہے اگر وہ کیا نام ہے کمپنی میں شیئر نہیں کرتے تو اٹس یوز لیس. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی کمپنی میں کوئی ایسا میکانزم ڈیولپ کریں کہ جہاں پر یہ جو ہے آپ کی جو ہے امپلائیز کی جو فیڈ بیک ہے, جیسے ہم نے پڑھا تھا وہ وال کریٹ کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, جہاں پہ لوگ آ کے اپنے کمنٹس اپنے سجیشن وہ دے سکتے ہیں. اس طرح بعض کمپنیز سے بڑا کروڈ سا سمپل سا وے میں ہے کہ انہوں نے کوئی سجیشن باکس رکھا ہوتا ہے. اس طرح بعض کمپنیز جو سی اپنے امپلائیز کو باؤنڈ کر دیتی ہیں کہ آپ نے ہر مہینے 2 یا 3 جو سی سجیشنس دینی ہے. اٹس پارٹ آف یور جاب. تو پھر وہ ان کو دیکھتے ہیں, ان کو اسکرین آؤٹ کرتے ہیں, ان سے جو اچھی پر ہوتی ہیں ان پہ وہ امپلائیز کو کہتے ہیں جی آپ ان پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں, ان کو اگلی اسٹیج پر لے کر جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنل مارکیٹنگ جو سے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, انفارمنگ امپلائیز ہوتا ہے, امپاورنگ امپلائیز ہوتا ہے, اور لسننگ ٹو امپلائیز. اور یہ الٹیمیٹلی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں آپ کی یعنی کہ ڈیولپمنٹ میں, آپ کی گروتھ میں. اچھا, پھر اسی طرح ایک اور کیس آئی ایم سلیکشن ہے ایچ پی سافٹ بینچ. سافٹ بینچ جو ہے ایچ پی نے ایک سافٹ ویئر انٹروڈیوس کروایا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا, اس نے وہی اپنے سارے لوگوں کو یعنی کہ انٹرنل مارکیٹنگ بھی اور ایکسٹرنل سارے اسٹیک ہولڈرز امپلائیز ساروں کو ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ کوئی پرابلم نہیں آئے. اور جب ساروں کو علم تھا کہ جی یہ جو سافٹ ویئر ہے کس قسم کا ہے, کہاں پہ ہیلپ فل ہوگا اور ایز کمپیئر ٹو کمپیٹرز کا کیا ایڈوانٹیج ہے, تو وہ یہی چیز جو اس نے یہاں پہ کہی ہے کہ کریٹ این اپیلنگ برانڈ آئیڈینٹی, کہ وہ ایک اپیلنگ برانڈ آئیڈینٹی کریٹ کرنا چاہ رہے تھے. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, این آئی ایم سی پروگرام فیچرنگ دی وی انڈرسٹینڈ تھیم ایگزیکیوٹیڈ. انہوں نے اس کا نام ہی کیا تھا وی انڈرسٹینڈ, کہ ہم جانتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ جی اس میں انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو جہاں پر انہوں نے ٹرین کیا, ایکسپلین کیا, اپڈیٹ کیا کہ جی کیا پروڈکٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا آلریڈی اویلیبل پروڈکٹ. اس کے علاوہ انہوں نے پرنٹ ایڈورٹائزنگ یوز کیا. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ میل پیسز یعنی لوگوں کو 3 یعنی کہ بیک ٹو بیک جو سی میلز جو سی وہ انہوں نے ڈیولپ کی, انہوں نے بھیجی. ٹریڈ شوز ہینڈ آؤٹ, ٹریڈ شوز اس میں ہینڈ آؤٹ جو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا وہ انہوں نے اس کو کریٹ کیا. اور انٹیگریٹڈ انٹو ویب سائٹ. اور سملرلی یہ جو سی کیا نام ہے سافٹ بیچ جو سا تھا اس کو ویب سائٹ پہ انٹیگریٹ کیا تاکہ اگر کوئی ویب سائٹ پہ جائے تو وہاں سے اس کی انفارمیشن لے سکے. ریزلٹس کیا ہے, سکسیزفل انٹروڈکشن آف سافٹ بینچ. تو دے آر ایبل ٹو انٹروڈیوس دی پروڈکٹ سافٹ بینچ سکسیزفلی انٹو دا مارکیٹ. تو یہ جو ہے نا یعنی کہ اگین یعنی کہ آئی ایم سی کا ایڈوانٹیج ہے. پھر آخر میں فائنل نوٹ, ان آرڈر ٹو کریٹ اے ٹرو کسٹمر فوکس تھرو آؤٹ دی کمپنی ایوری ون مسٹ پلے فرام دی سیم اسکور اینڈ انٹیگریشن ڈریون مارکیٹنگ کمیونیکیشن پلان. وہی بات جو فرسٹ سلائڈ میں ہم نے کی تھی کہ آپ کے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ پلاننگ نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے سارے اسٹیک ہولڈر
یعنی کہ آپ کے جتنے بھی لوگ جو سے پارٹ آف دا انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ پلان، جب تک وہ سارے الائن نہ ہوں گے، سارے ایک ہی اس پہ فریکوینسی پر نہیں ہوں گے، تو آپ کے ریزلٹس ویسے نہیں آ سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی آپ کی آرگنائزیشن لیول پر انٹیگریٹنگ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے درمیان میں ایک لنک ہونا چاہیے، اور وہ سارے لوگ جو سے ایز اے ٹیم کام کر رہے ہوں. یہ وہ سارے سورسز ہیں جہاں سے ہم نے ہیلپ لی ہے اس لیکچر کو تیار کرنے کے لیے. اور فائنلی ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے ایک اچھی سی بات، آج کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف وین نو ون ایلس ڈز. دیٹ از واٹ میکس یو اے ونر. وینس ولیمز جو اسی ٹینس اسٹار ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یعنی کہ ایک اچھی بات جو آج کی جو اچھی بات ہے ان کی طرف سے ہے، اور وہی کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی آپ پہ یعنی کہ اعتماد کرنے کو تیار نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو سے آپ کو اپنے آپ پر جو سے کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور یہی جو سی چیز جو سی ہے یہی آپ کو ایک ونر بناتی ہے. دیکھیں لوگ تو آپ کو کرٹیسائز کریں گے، لوگ تو آپ کو ڈی مورلائز کریں گے، ٹھیک ہے، لوگ تو آپ کو لوزر کہیں گے، لوگ تو آپ پہ شک و شبہ کریں گے، لیکن آپ کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ جی یس آئی کین ڈو، میں یہ کر سکتا ہوں. اور یہی وہ جذبہ ہے جو آپ کو یا کسی بھی قوم کو اوپر لے کر جا سکتا ہے. تو اسی اچھی بات کے ساتھ کہ یس وی کین ڈو، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.